मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अमीन मीर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका खैर मकदम है। आज स्टडी ऑफ उर्दू क्लासिकल गज़ल के हवाले से हमारा ब्लॉक 2 के जो यूनिट 8 है, ख्वाजा हैदर अली आतिश के जो गज़ल गोई है, उस सिलसिले में हम आज गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि सबसे पहले ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल गोई की खुसूसियत के हवाले से हम पहले बात करेंगे उनके हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा, ताकि ये हम जान सके कि उनकी ज़िंदगी का उनकी शायरी पर क्या असर रहा है और जिस माहौल में उनकी तरबियत हुई है, और जैसे लखनवी तहज़ीब में या लखनवी माहौल में या दबिस्तानी लखनऊ में जो है वो उनकी शायरी की इब्तिदा होती है, तो उस हवाले से हम शुरू करेंगे कि दबिस्तानी लखनऊ की जो पहचान थी उसमें क्या क्या खुसूसियत थी, और फिर ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल गोई पर इनके क्या असरात पड़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि दबिस्तानी लखनऊ की जो पहचान और शान जिन शोरा से है, उनमें ख्वाजा हैदर अली आतिश की का नाम जो है सर फहरिस्त है। वहाँ इमाम बख्श नासिक जो है मशहूर है। दबिस्तानी लखनऊ के हवाले से जब बात करते हैं तो मीर हसन, दबिस्तानी लखनऊ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मीर अनीस, तो इसी तरह से और भी दीगर जो शोरा है वो इस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उनमें जो आतिश है उनका नाम भी, जब भी दबिस्तानी लखनऊ का जिक्र होता है तो उसमें जो है आतिश का नाम, ख्वाजा हैदर अली आतिश का नाम ज़रूर लिया जाता है। बचपन से ख्वाजा हैदर अली आतिश के बाप का जो साया है वो सर से उड़ गया, लिहाजा बचपन से ही उन्हें तकालीफ का सामना करना पड़ा, यतीम हो गए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि बचपन से ही उसके मिजाज में एक तरह की आज़ादी और बांकपन जो है पैदा हो गया था। ये चीज़ देखी जाती है कि जिनके बाप का साया सर से उड़ जाता है, अगर वहाँ पे किसी दूसरी की परवरिश न हो तो कहीं न कहीं आज़ादी और बांकपन जो है उस बच्चे में कहीं न कहीं आ जाती है। दूसरी चीज़ है कि उनके ख़ानदान के हवाले से जब हम बात करते हैं, उनके ख़ानदान में पीरो मुरीदी का जो सिलसिला है उनके ख़ानदान से चला आ रहा था। तो इसीलिए ज़ाहिर सी बात है कि जिस ख़ानदान का सिलसिला पीरो मुरीदी का चला आ रहा हो तो उनकी ज़िंदगी पर भी उसका असर हमें देखने को मिलता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश की ज़िंदगी पर भी इसका असर पड़ता है, और ये असरात जो है हमें उनकी शायरी में भी मिलती है। इसलिए उनकी शायरी में जो हम देखते हैं कि तसव्वुफ़ की जो चाशनी मिलती है, इसके साथ साथ इस तसव्वुफ़ की वजह से इनके गज़लों में इखलाकी मज़ामीन भी है और ज़िंदगी की हक़ाइक़ पर तबसरे भी, क्योंकि तसव्वुफ़ एक इंसान को बातिन से बातिन की हक़ाइक़ की तरफ ले जाता है, और ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें होती है, ज़िंदगी पर जितने भी हक़ाइक़ होते हैं उन पर वो लोग ज़रूर तबसरा करते हैं। खुदा क्या है, खुदा का वजूद क्या है, इंसान क्या है, इंसान का वजूद क्या है, मैं क्या हूँ और आप क्या हो। तो इन सब चीज़ों के हवाले से वहदतुल वजूद, वजूद सिर्फ एक है, खुदा का वजूद है, ये दुनिया जो है फना, इस तरह के मुख्तलिफ नज़रियात पर तसव्वुफ़ में बहस मिलती है। और ख्वाजा हैदर अली आतिश के गज़लों में भी इसकी चाशनी मिलती है।
ان موضوعات پر تبصرے ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی غزلوں میں فکر کی بلندی ہے، جذبات کی گرماہٹ بھی ہے، جو آپ آگے چل کر جب ہم غزل پڑھیں گے تو اس حوالے سے محسوس کریں گے۔ آتش نے غزلوں کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ یہ ان کا کمال ہے کہ دبستانی لکھنؤ میں رہ کے انہوں نے صرف غزلوں پر ہی توجہ صرف کی، جبکہ اس وقت قصیدہ گوئی کا ایک عام رواج تھا، یا نوابین کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، اور وہ نوابین کے اس ماحول میں جو زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی قصیدہ، ان کے یہاں کوئی مختلف نظریات ملتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی قصیدہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ان کی اصل میں ایک خودداری کی علامت ہے کہ انہوں نے غزل کے علاوہ کسی دوسری چیز پر، چاہے وہ مرثیہ ہو، چاہے وہ مثنوی ہو، چاہے وہ قصیدہ ہو، کسی چیز پر انہوں نے اتباع آزمائی نہیں کی۔ صرف ان کے یہاں غزلوں کا دیوان موجود ہے۔ ان کا پہلا دیوان جو ہے انہوں نے، یعنی خواجہ حیدر علی آتش نے خود مرتب کیا، اور دوسرا دیوان ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد رشید خلیل نے ترتیب دے کر شائع کیا۔ تو ان کے نام سے، خواجہ حیدر علی آتش کے نام سے، غزلوں کے دو دیوان جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا دیوان جو ہے خود جو انہوں نے مرتب کیا، دوسرا دیوان جو ہے جو ان کے شاگرد نے ترتیب دے کر شائع کیا ہے۔ دوسری چیز، مصفی کی یہ شاگرد تھے۔ مصفی دبستانی لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر مانے جاتے تھے، اور استاد فن کے مسند پر ان کا ایک بڑا نام ہے۔ تو وہ ان کی شاگردی خواجہ حیدر علی آتش کی نے بھی ان کی شاگردی کی، لیکن یہ سلسلہ چونکہ زیادہ دیر نہیں چل سکا، تو بعد میں اپنی قابلیت، کیونکہ بچپن سے بہت ذہین بھی تھے یہ، تو لہٰذا یہ سلسلہ ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تو بعد میں اپنی قابلیت اور ریاضت کی وجہ سے وہ خود استاد فن کی مسند پر براجمان ہوئے۔ یعنی اب ان کو استاد فن جو ہے، اب ان کے یہاں بہت سے شاگرد جمع ہونے لگے۔ ان کے یہاں جو بہت سے شعراء ہے، انہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی، لہذا اس حوالے سے وہ ایک استاد فن کے مسند پر اپنی قابلیت اور اپنی ریاضت کی وجہ سے اس دبستان لکھنؤ میں، جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے شاعری کر رہے تھے، بہت سے لوگوں کا نام جو ہے ان کا طوطی بول رہا تھا، لیکن وہ استاد فن کی یہ اپنی قابلیت اور ریاضت کی وجہ سے ان کا یہ کمال فن ہے۔ ان کے کلام میں عشقیہ شاعری کے اعلیٰ نمونے موجود ہیں، جو عشقیہ شاعری تصوف میں حقیقی عشق حقیقی اور عشق مجازی کی چاشنی ان کے کلام میں ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے جو خواجہ حیدر علی آتش کی ایک مشہور غزل بھی ہے، اور یہ غزل بہت کئی مصروں پر بھی شامل ہے۔ تو پہلا اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو۔ زبان میں انہوں نے اپنے
محبوب کی تعریف کی ہے اور اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کس طرح سے وہ کر رہے ہیں، یہ اس شعر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا ہوا تو خوف ہوا، زبان خیر سے کیا شرع آرزو کرتی۔ ایک سادہ سا کہ ایک قاصد جو ہے عاشق و معشوق کے درمیان ایک پیمبر رہتا ہے جو ایک دوسرے کی بات کہہ رہا ہے کہ اب میں زبان غیر سے میں دوسروں کے اوپر بھروسہ تو نہیں کر سکتا، اگر کر بھی لوں لیکن وہ میری آرزوں کی شرح نہیں کر پائے گا۔ تو اس میں یہی چیز ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان جو قاصد ہے اس کی عشق میں کیا اہمیت ہے۔ تیسرا شعر ہے کہ اچھا ہے میسر نہ ہوا خود ہی روبرو، میری طرف سے مہر و محبی ہے آوارہ۔ دیکھیے کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتی، شعر ہے میری طرح سے مہر و محبی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتی۔ دیکھو مہر و مہ جو ہے سورج اور چاند کو کہتے ہیں، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ بھی میری طرح آوارہ ہے، وہ بھی کسی کی تلاش میں گردش کر رہے ہیں، وہ بھی آوارہ گرد پھر کر کسی محبوب کی تلاش میں ہے میری طرح، کسی حبیب کی۔ یہ دوسری پہلے شعر میں اب اس کا جواب دیا گیا ہے، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے، یہ بھی کسی محبوب کی جستجو کر رہے ہیں میرو ماں، یعنی اپنے عشق کا بیان جو ہے، اپنے عشق کا بیان یہاں پہ شاعر کر رہا ہے، سورج اور چاند کی گردش کی آوارہ گرد پھرنا، اور عاشق کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی آوارہ پھر رہا ہے۔ جس طرح سے چاند اور سورج، جس طرح سے ایک عاشق اپنے محبوب کی تلاش میں گردش کر رہا ہے، آوارہ پھر رہا ہے، اسی طرح سے مہر و مہ بھی اپنے محبوب کی تلاش میں، اپنے محبوب کی جستجو میں نکلا ہوا ہے۔ جس طرح سے میں اپنے محبوب کی گردش میں ہوں، اسی طرح یہ چاند اور سورج بھی ہے۔ ہمیشہ رنگ زمانہ بدلتا رہتا ہے، سفید رنگ ہے آخر سیاہ مہ کرتی۔ دیکھیے زمانے کے تغیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے زمانہ جو ہے تغیر پذیر ہے، ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، تو سفید رنگ ہے آخر سیاہ منہ کرتی۔ اب اپنے منہ کہتے ہیں بال کو، یہاں صنعت تضاد بھی ہے، سفید اور سیاہ، سفید اور کالا۔ اب یہاں بڑھاپے میں جس طرح سے رنگ سفید ہو جاتا ہے تو اس کو کالا کیا جاتا ہے، اس پر ڈائی کیا جاتا ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کے بال جو ہے کالے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے سفید رنگ جو ہے وہ بھی، سفید بال جو ہے وہ بھی سیاہ ہو جاتے ہیں، جس طرح سے زمانہ بدلتا ہے۔ جس طرح زمانہ اور صبح و شام دن رات جو ہے بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح اپنے بالوں کو بھی ہم سفید رنگ سے سیاہ کریں گے یا کرتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفوگر رہے رفو کرتے۔ دیکھیں ہمیشہ میں نے گریباں کو، یہ عاشق کی ایک پہچان ہے، ایک مجنون کی ایک پہچان ہے کہ وہ اپنا گریباں چاک کرتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اور اپنے عشق کی کیفیت کو شاعر کس انداز سے بیان کر رہا ہے، اس شعر میں یہی چیز دکھانے کی کوشش کی ہے۔ رفوگر کہتے ہیں رفو کرنے والے کو، جو سیلتا ہے، کپڑا سیلتا ہے، چاک ہونے کے بعد جو کپڑا سیلتا ہے اس کو رفوگر کہتے ہیں۔ تو تمام عمر جو ہے رفوگر جو ہے وہ رفو جو ہے کپڑوں میں کرتے رہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے اندازہ کہ دیوانہ پن جو ہے وہ اپنے دیوانے پن کا ذکر کر رہے ہیں، رفوگر جو ہے اس کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی، یعنی یہ ہوا کہ ان محبوب نے ہمیشہ چاکے گریباں کیا ہے اور وہ ہمیشہ اپنا کام کرتے رہے اور میں اپنا کام جو ہے کرتا رہا۔
اپنے دیوانے پن کا ذکر اس حساب سے کر رہے ہیں کہ سامنے جو رفوگر ہے وہ کبھی رکا نہیں، تو اس کا مطلب جب وہ رکا نہیں تو میں بھی کبھی رکا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے ہی کپڑے جو چاک کیے ہوئے تھے وہ ان کے پاس لے جاتے تھے اور وہ اپنا کام ہمیشہ کرتا رہا۔ جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، جو دیکھتے تیرے زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے۔ یہاں محبوب کی زلف کو ایک زنجیر سے تشبیہ دی ہے، اور ہمیشہ اس چیز کا کلاسیکی شاعری میں یا ہمیشہ محبوب کی جو زلفوں کو وہ زنجیر سے تعبیر کی جاتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھتے تیرے زنجیر زلف کا عالم، تمہارے زلفوں کا جو عالم اگر کوئی دیکھتا تو ایک آزاد بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسیر ہونے کی آرزو کرتا، کیونکہ آپ کی زلف جو ہے نا وہ اتنے دلکش ہے، اتنے بناوٹی، اتنے بناؤ سنگار ہے اس میں، وہ کالے بادل کی طرح ہے۔ اگر آزاد لوگ جو اس چیز میں ملوث نہیں ہے تو وہ ہمیشہ یہی آرزو کرتے کہ ہم اس زنجیر میں اپنے آپ کو، اس زنجیر زلف میں اپنے آپ کو قید کرتے۔ دیکھیے زنجیر کا تعلق اسیر سے ہے، زنجیر اور اسیر، زنجیر جب ہوگی تبھی اسیر ہوگا، تو ان کا تعلق دیکھیے اس طرح سے اس شعر میں ہے۔ یہ کعبے سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رخ کرتے۔ دیکھیے نسبت یار کو کعبے سے ملا رہا ہے شاعر جو ہے، اپنے محبوب کے رخ کو کعبے سے ملا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کو کعبے سے جس طرح سے پیار ہے، اور جو وہ پاک جگہ مانی جاتی ہے جس وہاں عبادت کی جاتی ہے، اور زائرین جو ہے وہاں اپنے محبوب کے اس گھر کو دیکھنے جاتے ہیں، تو یہ چیز ہے کہ اور پھر جب ایک مردہ جو ہے، جب وہ ایک عاشق یا کوئی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو قبلہ روح کرتے ہیں، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں، محبوب اور کعبے میں یہی مناسبت ہے کہ کعبے سے جس طرح پیار ہے اس طرح محبوب کی رخ بھی ہے۔ محبوب کا رخ جو ہے اتنا دلکش اور پاکیزہ ہے کعبے کی طرح کہ عبادت کرنے کا من کر رہا ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے چہرے کو جو قبلہ رخ کرتے ہیں، دراصل یہ اس کی علامت ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی تڑپ میں مر جاتا ہے۔ جب وہ مرے گا تبھی اس مردے کو، تبھی اس انسان کو، تبھی اس عاشق کو، اس کو قبلہ رخ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کا تعلق جو ہے رخ یار سے ضرور ہے۔ رخ یار ہی ایک وجہ بنتا ہے ایک انسان کو، ایک محبوب کو مرنے کا، اور جب یہ مرتا ہے تو اس کے لیے اسے کعبے کے قبلہ رخ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کعبہ اور محبوب کے چہرے میں مناسبت، شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کعبے اور محبوب کے چہرے میں جو ہے وہ مناسبت ہے۔ وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے۔ وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے۔ دیکھو ہمیشہ ایک عاشق کا اپنے محبوب کا انتظار ہوتا ہے، اب وہ نہیں آ رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو موت ہی کی آرزو کر رہا ہے۔ کب تک ایک انسان دل و جگر کو، کب تک ایک انسان لہو کرے گا؟ کب تک لہو، وہ جو تڑپ ہے نا دل و جگر کو، کب تک انسان لہو کرے گا؟ تو
تو اس سے اچھا یہی ہے کہ ایک ہی دم میں مر جاؤں اور میں ان تکالیف سے دور ہو جاؤں. وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی. دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے. محبوب نہ آئے تو موت یقینی ہے، وہ بھی تڑپ کے مر جانا ہی بہتر ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ جان تو ہے، وہ محبوب نہیں آنے والا ہے. تو اب وہ تو جب کنفرم ہے وہ نہیں آنے والا ہے تو اب موت ہی آ جاتی. اب میں کب تک اس کا انتظار کرتا رہوں اور اپنے دل و جگر کو خون کے آنسو رو اور ہمیشہ اس کی طرف میں اپنے دل و جگر کو لہو کرتا رہوں. اس سے اچھا موت ہی آ جاتی. نہ پوچھ عالم برگشتہ طالع آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے. دیکھیے شاید جو ہے اپنے قسمت کا رونا رو رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، میں کبھی اگر بارہ کی یعنی بارش کی آرزو کرتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے؟ برستی آگ. تو اپنی خراب قسمت کا رونا رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی اگر بارش کی آرزو کرتا ہوں تو وہاں سے آگ برستی ہے. تو یہ چیز ہے، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالع آتش. اے آتش، یہ آخری شعر ہے اس غزل کا. اے آتش، اپنے اس قسمت کا عالم مت پوچھو. آپ اس سے اندازہ لگاؤ میری کتنی قسمت خراب ہے کہ میں کبھی کبھار اگر آرزو کرتا ہوں بارش ہونے کی تو وہاں سے آگ برسنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ قسمت اور نصیب جو ہے نا، اس چیز کے بارے میں جو ہے آتش بیان کر رہے ہیں. دوسری غزل ہے دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے. یہ بھی بہت مشہور خواجہ حیدر علی آتش کی مشہور غزل ہے. دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے. دہن کہتے ہیں منہ کو، محبوب کے منہ کو دہن کہتے ہیں. تو دراصل محبوب سے شکایت ہے کہ اس کے منہ میں کیسے کیسے گمان، وہم و گمان آ رہے ہیں. وہ کیسی کیسی باتیں خیال اور شک سے ہے. جب محبوب عاشق سے باتیں کرتا ہے تو اس کے درمیان میں کیسے کیسے وہم و گمان آتے ہیں. اس چیز کے بعد عجیب عجیب باتیں اس کے چہرے سے عیاں ہو رہے ہیں. اس کی عجیب عجیب باتیں جو ہے ان کے دہن سے، ان کے منہ سے نکل رہے ہیں. تو یہ محبوب سے ایک شکایت کا ایک انوکھا انداز جو ہے آتش نے بیان کیا ہے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسی کیسی. یہ آتش کا مشہور شعر ہے اور کافی جو ہے ہر کسی کے زبان پر یہ ہمیشہ رہتا ہے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ دنیا کے بے ثباتی کا اس میں ذکر ہے. تغیر زمانہ جو ہے اس کا شکوہ ہے. یعنی جو زمین ہے یہ ایک چمن کے مانند ہے. جس طرح چمن میں روز پھول کھلتے ہیں اور کیا کیا گل کھلتے ہیں، اسی طرح آسمان اور زمین میں بھی یہی چیز ہے. زمین چمن گل کھلانا ایک محاورہ بھی ہے. تو زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، پتہ نہیں کتنی چیزیں اس چمن کی جو زمین ہے وہ ہمیشہ کھلاتی ہے. شام، سورج، یہ سب چیزیں جتنے بھی ٹائم شام اور شام میں صبح پھل پھول جتنے بھی چیزیں ہیں، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا. یہ تو ہمیشہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمان بھی اپنا رنگ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. دنیا جو ہے تغیر ہے، یہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور آسمان بھی ہمیشہ گردش میں بدلتا رہتا ہے. تمہارے شہیدوں میں داخل ہوئے ہیں گل و لالا و ارغواں کیسے کیسے. گل، لالا اور ارغواں یہ پھول ہے اور سرخ رنگ کے پھول ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گواہوں میں بھی، تمہاری خوبصورتی کی گواہ جو ہے وہ گل و لالا اور ارغواں، یہ بھی تمہارے شہیدوں میں، یہ بھی تمہارے شہیدوں. ایک پہلو یہ ہے کہ تمہاری یاد میں ہی صرف شہید نہیں ہوا ہوں بلکہ میری طرح کئی اور لوگ بھی ہیں. گل بھی ہے، لالا بھی ہے، ارغواں بھی ہے. وہ لوگ بھی اپنی جان دے چکے ہیں. گل، لالا، ارغواں سب لال رنگ کے پھول ہیں جو شہید ہوئے ہیں. دوسری چیز
یہاں شہید کا اگر پہلو دیکھا جائے، شہید کے ایک معنی ہوتے ہیں گواہ کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گل و لالا اور ارغواں، یہ جو سرخ رنگ کے خوبصورت پھول ہے نا، یہ بھی اے محبوب تمہارے خوبصورتی کے گواہ ہے، یہ پھول بھی آپ کی خوبصورتی کی گواہ ہے، تمہارے شہیدوں میں داخل ہوئے ہیں گل و لالا اور ارغواں کیسے کیسے، بہار آئی ہے نشے میں جھومتے ہیں مریدان پیر مغاں کیسے کیسے۔ دیکھو بہار میں، بہار جو ہے ہمیشہ اپنے محبوب سے ملنے کی، اپنے محبوب سے وصال کا وقت ہوتا ہے، تو بہار آتے ہی جو ہے چہرے کھل جاتے ہیں، مستی کا عالم جو ہے ہر جگہ جو رہتا ہے، محبوب سے وصال کا موسم ہوتا ہے یہ، تو بہار کا موسم ہے، تو پیر مغاں جو ہے شراب بیچنے والے، وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ بہار آئی ہے۔ اب مریدان نے پیر مغاں وہ بھی جھوم رہے ہیں نشے میں، کیونکہ ان کو اب ان کے پاس اب محبوب آئیں گے، وہ عاشق آئیں گے جو شراب پئیں گے، تو وہ اب جو ساقی ہے وہ ان کو پلائے گا، تو ایک ماحول سا بن جاتا ہے بہار کے آنے کے بعد ہی۔ دوسرا شعر یہ بھی ہے کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، بہار گلستان کی ہے آمد آمد، خوشی پھرتے ہیں باغباں کیسے کیسے۔ یہاں پر بھی ایک بہار گلستان، اپنے بہار کا ذکر ہے کہ ہمیشہ باغبان کے چہرے میں بہار میں محبوب یا عاشق کے جب بہار آ جاتا ہے تو عاشق جو ہے وہ خوشی ہو، اس کے لیے ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ شعر بھی جو ہے اوپر والے کے شعر سے مماثلت رکھتا ہے، جس طرح سے باہر کا موسم ہے۔ نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے۔ دیکھیے درد جو ہے ہمیشہ عاشق کو، ہمیشہ درد جو ہے کلاسیکی شاعری میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا، اور بے وفائی کا ذکر جو ہے محبوب کے ہمیشہ کلاسیکی شاعری میں ملتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے، بے درد قاتل یہاں محبوب ہے اور وہ ہمیشہ بے درد ہی ہوتا ہے، اس نے مجھے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور میں تڑپتے رہے نیم جاں، یعنی آدھا مرا ہوا عاشق، اور یہ آدھی تیر لگنا دل میں یہ بڑی تکلیف دیتی ہے، اور یہ سائنٹیفک بھی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز لگ جاتی ہے، اگر آپ کو گولی لگ جاتی ہے، اگر وہ آر پار ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اتنا درد محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اندر ہی رہی، نیم رہی، اندر ہی رہی، تو وہ آپ کو تڑپاتا ہے، آپ کے زخم کو، تو وہی چیز ہے، نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں، آدھا مرا ہوا، ابھی میں مرا نہیں تھا، اگر وہ مجھے میری طرح مڑ کر دیکھتا شاید میں زندہ ہو جاتا، لیکن اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، یہ بھی مشہور شعر ہے خواجہ حیدر علی آتش کا، کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سکندر جو ہے، سکندر اور دارا یہ دو بادشاہ تھے، مشہور بادشاہ تھے، اور ان کی قبر کا نام و نشان نہیں ہے۔ سکندر کو فاتح عالم بھی کہا جاتا ہے، یہ اصل میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے اس میں، کہ اپنے آپ پر اگر یہ بادشاہ وقت اپنے آپ پر غرور مت کرو۔ آج کل کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے کہ آج کل کے دولت مند لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت بھی ہے، ایک نصیحت ہے اس شعر میں، گور کہتے ہیں قبر کو، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ سکندر کی قبر کہیں موجود ہے جو دنیا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی، اور نہ دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بہت بڑے نام ہیں لیکن ان کے نام و نشان بھی
جو ہے جن کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کے قبروں کے نشان آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس شعر میں بھی ایک دنیا کے بے ثباتی کا ذکر ہے۔ اور دوسری چیز تصوف کا، اس میں کہیں نہ کہیں اس دنیا سے جو کنارہ کشی کا وہ اس دنیا پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آتش کا ایک مشہور شعر ہے کہ چھوڑ کر ہم نے امیری کی فقیری اختیار، چھوڑ کر ہم نے امیری کی فقیری اختیار، بوریے پر بیٹھے ہیں قالین کو ٹھوکر مار کے۔ یہ بھی آتش کا ہی شعر ہے اس سلسلے میں، کیونکہ تصوف میں اس دنیا سے لذت جو ہے حاصل نہیں کرنی ہے، بلکہ اس دنیا کو بے ثباتی کا ذکر تصوف میں ملتا ہے۔ دنیا میں جس کے پاس، اس میں یہی نصیحت ہے کہ دنیا میں جن کے پاس دولت ہے، سامان عیش و عشرت ہے، طاقت ہے، وہ دنیا پر غرور نہ کرے۔ آج کے پس منظر میں اگر یہ شعر دیکھا جائے بڑی اہمیت اور معنویت رکھتا ہے کہ جن کے پاس دولت ہے، سامان عیش و عشرت ہے، وہ دنیا پر، کیونکہ آج تو گورے سکندر اور دارا کی قبر جو ہے ان کے نام و نشان نہیں ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ تو تم تو کل ہی کے بادشاہ ہوئے ہو، یا تمہارے پاس تو دولت ابھی نہیں آئی ہے۔ تو تم اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ کو دیکھو، اس تاریخ کو دیکھو جس میں سکندر ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ توجہ نے تیری ہماری مسیحا، توجہ نے تیری ہماری مسیحا، تمنا کیے ناتواں کیسے کیسے۔ محبوب کی توجہ نے کتنی کمزور لوگوں کو زندگی بخشی ہے۔ محبوب کو مسیحا کہا گیا ہے یہاں پہ، اور مسیحا جان دے دیتا جو ہے زندگی بخشتا ہے۔ تو توجہ نے تیری ہماری مسیحا، تمنا کیے ناتواں، کتنے ناتواں لوگوں کو محبوب کو مسیحا کہا ہے، تو محبوب نے کتنے ضعیف اور ناتواں لوگوں کو تمنا کیا ہے، زندگی بخشی ہے۔ محبوب کی توجہ جو ہے وہ ایک عاشق کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس میں یہ چیز بیان ہوئی ہے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے ہم کس طرح کریں، کس قدر ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہے، چاہے وہ زمین پر ہو، چاہے وہ آسمان سے بارش ہو، جتنے بھی چیزیں ہیں، پھل، لیکن زبان جو ہے اس کا مزہ چکھتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے مزے لوٹتی ہے زبان، کیسے کیسے مزہ جو ہے ہم اس زبان کے ذریعے لوٹتے ہیں، ان نعمتوں کا کیسے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس میں یہ چیز جو ہے بیان